बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों में से अहम तरीन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जिनका दौर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के अरसे के दौरान ही बयान होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह उस दिन को इतना तवील कर देगा हत्ता कि उसमें एक ऐसे शख्स को ज़ाहिर करेगा जो मुझसे होगा, उनका नाम मेरे नाम पर, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर, और ये वो दिन होगा जब फितने अरूज पर होंगे, जुल्म फैल चुका होगा, अदल व इंसाफ नापैद हो चुका होगा। यही शख्सियत हुक्म इलाही से जाहिर होती है, जिसका वाहिद मकसद बर्बाद होती उम्मत की इस्लाह होगी, और वह मुख्तलिफ मार्कों की क़यादत भी फरमाएगा, हक में वक्त भी होंगे। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जानने से पहले इस बात का जायज़ा इंतहाई ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इरशाद फरमाया था कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बरहक है। जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफर किया, और जिसने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर को झुटलाया उसने भी कुफर किया। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त बहुत करीब है। अगर तालीमात नबवी पर गौर फरमाएं तो उनकी जो निशानियां बताई गई हैं उनसे पता चलता है कि इमाम मेहदी का ज़हूर अब ज़्यादा दूर नहीं है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई अहादीस के तनाजुर में ये देखते हैं कि मौजूदा हालात किस तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन और इसराइल के जो मौजूदा कशीदगी है पूरी दुनिया के सामने है, और हर कोई इसराइल के मज़ालिम के बारे में जानता है जो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर एक अरसे से ढाए जा रहे हैं। याद रहे कि जब मज़ालिम हद से बढ़ जाते हैं तो उसका रद्द अमल होता है। जो फ़लस्तीन के मुसलमानों की तरफ से यह रद्द अमल एक ज़बरदस्त हमले की सूरत में देखा गया है। फ़लस्तीनी मुजाहिदों ने हज़ारों रॉकेट इसराइल पर डाले और कई इसराइलियों को यरगमाल बनाकर उन्हें अपने कैदी भी बना लिया। और इसी हमले के बाद इसराइल और फ़लस्तीन में झड़पें जारी हैं जो कि शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, और ये झड़पें किसी बड़ी जंग का पेश खैमा बन सकती हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि आया फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई इस बात का इशारा तो नहीं कि इमाम मेहदी का ज़हूर अब ज़्यादा दूर नहीं? तो चलिए इस बात को थोड़ा माजी में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको यकीनन याद होगा कि कुछ अरसा कबल एक बात मशहूर हुई थी कि दुनिया के नक्शे से फ़लस्तीन को गायब कर दिया गया है, और इस बात को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी बताया जा रहा था। दोस्तों, थोड़ा माजी में चलकर देखा जाए तो हिटलर के बर्पा किए गए होलोकास्ट नामी ड्रामे की वजह से जिस दिन यहूदियों को फ़लस्तीनियों और अरबों ने अपनी ज़मीनें बेचकर उनको यरूशलेम में मौजूदा फ़लस्तीन में पनाह दी थी, बाद में उन्हीं लोगों ने मुसलमानों पर मुसल्लह होकर उन्हीं फ़लस्तीनियों को मार मार कर वहाँ से निकालना शुरू कर दिया था और ख़ुद काबिज़ होकर बैठ गए थे। और जब अरब ममालिक उन्हीं यहूदियों के ख़िलाफ़ उनसे फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए इकट्ठे हुए तो मिस्र के सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सरबराह और सदर जमालुद्दीन अब्दुल नासिर ने यह नारा लगा दिया कि हम फ़िरौन की औलाद हैं और ये यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो अब हमारे पास मौका है कि इनसे इस हिजरत का बदला लेने का जो उन्होंने फ़िरौन के दौर में यरूशलेम फ़लस्तीन की तरफ की थी, और फ़िरौन को पानी में गर्क होना पड़ा था। अब हमारे पास उनके अपने बाप का बदला लेने का पूरा मौका है। इसके बाद उस नारे ने अल्लाह की गैरत को ललकारा, जिसके नतीजे में अरब ये लड़ाई यहूदियों से बुरी तरह न सिर्फ हारे बल्कि गोलान हाइट्स भी यहूदियों ने उनके हाथों से छीन लिया था। तो फ़लस्तीन और यरूशलेम उसी वक्त इस दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बाद में कोई ऐसी तहरीक पैदा ही नहीं हुई जो फ़लस्तीन को यहूदियों के कब्ज़े से आज छुड़ाने के लिए कोई अमली इक़दाम करती, बल्कि आज तक कोई पैदा ही नहीं हो सकी। दोस्तों, इस वक्त थर्ड टेम्पल हैकले सुलेमानी को दोबारा कायम करने के लिए मस्जिद अक्सा को सख्त तरीन खतरा पैदा हो चुका है। उसकी सुरंगें पहले ही वो खोद कर उसको ऑन द रिस्क बता चुके हैं। कोई भी पैदा होने वाला ज़ल्ज़ला का झटका इस मस्जिद को गिरा सकता है, या फिर ये लोग खुद भी बदमाशी के जोर पर उसको धमाके से गिरा सकते हैं।
اور اگر اللہ نہ کرے وہ ایسا کر بھی گزرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو ان حیوانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ مسجد اقصی کی شہادت پر بھی ہم صرف مذمت ہی کریں گے اور کوئی جذباتی گانے بنا کر اسرائیل سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی سیرت سنن نبی ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ کی ویرانی سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور بڑی جنگ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے عروج کی وجہ بنے گا۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو بیت المقدس میں تو ہر طرف سے ہی آباد کاریاں ہو رہی ہیں، اور عربوں کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہی ہے۔ کبھی وہاں معاشی بحران پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے، اور کبھی وہاں طواف بند تو کبھی حج بند، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بند۔ تو دوستو اسی حدیث کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی ویرانگی اس حد تک ہو جائے گی کہ کسی مسجد کے اندر کوئی کتا داخل ہوگا تو اس کو روکنے والا کوئی نہ ہوگا، اور وہ مسجد کے ستون پر پیشاب کرے گا، اور مدینہ کے پھل کو کوئی انسان نہیں کھائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پھلوں کو کون کھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو درندے اور پرندے یعنی حیوانات کھائیں گے۔ دوستو قرآن کے چھوڑے گئے سوشے نے جہاں اتنا بڑا دنیاوی بحران پیدا کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنی مسجدوں میں ہی جانا چھوڑ دیا تھا، اسے بھی اس حدیث کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ دنیاوی بحران ایک بار برپا کیا جا سکتا ہے تو دوسری بار بھی پیدا کیے گئے ایسے ہی کسی بحران کی شدت کیا ہوگی، آپ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ کب آتے ہیں اسی حدیث میں بیان کی جانے والی بڑی جنگ کی طرف۔ تو یاد رہے کہ جب تک مسجد اقصی کی شہادت نہیں ہوتی تو تیسری جنگ عظیم کا اعلان آفیشیلی لیول پر نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو یہ جنگ کئی علاقوں میں لڑی جا رہی ہے جہاں سے اس بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن یہ ابھی پوری دنیا اس جنگ کے لپیٹے میں نہیں آئی۔ لیکن جب ان لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ گریٹر اسرائیل کو بڑھاوا دینے اور جنگ کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اس دن مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو اب کون کون اس جنگ میں کودے گا اس بارے میں ابھی کوئی کچھ نہیں جانتا، لیکن دوستوں مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر کوئی جنگ چھیڑ دی جائے اور وہ جنگ کسی مسلمانوں کے عالمی رہنما کے بغیر لڑی جائے تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ یاد رہے مسلمانوں کی وہ عالمی رہنما یعنی نجات دہندہ اور کوئی نہیں بلکہ امام مہدی ہوں گے۔ دوستو اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سفیانی نامی بندے کا ظہور ہوگا جو کہ دمشق کی گود سے نکلے گا۔ پہلے وہ نجات دہندہ کی شکل میں سامنے آئے گا اور اس کے بعد وہ یکدم اپنا شرافت کا چولا اتار پھینکے گا۔ اس موضوع پر بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکمران بشار الاسد کو مار دیا جائے یا ہٹا دیا جائے اور کسی ایسی شخصیت کو سامنے لایا جائے جو وہاں امن برپا کرنے میں اہم کردار ادا کرے، اور جب دنیا اس کے کردار سے متاثر ہو جائے تو وہ کسی بات پر غضبناک ہو کر بے دریغ قتل و غارت شروع کر دے گا۔ اور اس کے بعد احادیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سفیانی کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا اور پوری مسجد اس کے سامنے ہوگی کہ یکدم کہیں سے کوئی عورت نمودار ہوگی اور اس کی ران پر بیٹھ جائے گی، جس پر ایک آدمی اٹھ کر اس کی اس حرکت پر سخت برہم ہوگا اور اس کو ایسا کرنے پر شرم دلائے گا اور مسجد کے تقدس کا احترام کرنے کا کہے گا، تو جس کی وجہ سے سفیانی نہ صرف اس بندے کو مار دے گا بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دے گا اور بے دریغ قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ دوستو یاد رہے کہ حجاز یعنی سعودی کے کسی امیر کی موت اور اس کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی لڑائی اور سعودیہ میں ہونے والی مزید قتل و غارت اور دہشت گردی، یہ امام مہدی علیہ السلام کی بہت خاص نشانی ہے جو احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ دوستو جب تک یہ نشانی پوری نہیں ہوتی تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت اور بیکار ہے۔ یاد رہے کہ بلکہ اچھی طرح یاد رہے کہ جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا تو تیسری جنگ عظیم میں شدت نہیں آتی، اور تیسری جنگ عظیم کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے۔ ہاں اس لحاظ سے اس حدیث کی پہلی یہ دو باتیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ کب ہوگا
اس سب کی خاص نشانی بیان ہو چکی کہ سعودیہ کے حالات سخت خراب ہوں گے، حج کا موقع ہوگا، وہاں کے امیر کی موت ہو چکی ہوگی اور اس کے بیٹوں میں اس کی امارت کو لے کر سخت جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ اب نیا امیر یا بادشاہ کون بنے گا۔ خون ریزی اور قتل و غارت کا دورہ ہوگا اور لاشیں گر رہی ہوں گی اور دہشت گردوں کی آمد کی گردان جاری ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ دہشت گردوں کا بڑا کمانڈر اس وقت خانہ کعبہ میں چھپا بیٹھا ہے، جس کو پکڑنے کے لیے جوائنٹ فورسز روانہ ہو چکی ہیں۔ بعد میں اللہ اور اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بیدان نامی میدان میں دھسا دے گا، اور دجالی میڈیا اس بات کو چھپائے گا، اور باقی علماء اور محققین کا کہنا ہے کہ جب ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہوگا تو ایمان والے سمجھ جائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوستو، اگر 3-4 سال پہلے سعودیہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو وہاں کی عوام کی بغاوت اور ہونے والے پے در پہ دھماکے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ وقتی طور پہ تو ان کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا۔ باقی سفیانی کی حکومت کی مدت تو 9 ماہ یا کئی روایت میں 1.5 سال تک بیان ہوئی ہے، اور اس کے خروج کے کچھ مہینے بعد ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جائے۔ دوستو، یہ چند نشانیاں ذکر کی گئی ہیں جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے احادیث میں ثابت ہیں۔ ان نشانیوں کو فلسطین کے موجودہ حالات کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں، آپ نے کمنٹس باکس میں ہمیں لازمی بتانا ہے۔ دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے عرصے کے دوران ہی بیان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، تو حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو ظاہر کر دے گا جو مجھ سے ہوگا، یعنی کہ اہل بیت سے ہوگا، تو یا ان کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کا نام میرے والد کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جب فتنے عروج پر ہوں گے، ظلم پھیل چکا ہوگا، عدل و انصاف ناپید ہو چکا ہوگا۔ تو یہ شخصیت تو حکم الہی سے ظاہر ہوگی جس کا واحد مقصد برباد ہوتی امت کی اصلاح ہوگی، اور وہ کئی مارکوں کی قیادت بھی فرمائے گا۔ حتم وقت بھی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے۔ جس نے دجال سے خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے۔ اگر تعلیمات نبوی پر غور فرمائیں تو ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور جب ان کی امت 40 برس ہوگی تو یہ ظاہر ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کی جائے پیدائش ہوگی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ تو جہاں تک سوال اب یہ ہے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں مگر وہ ابھی ظاہر نہیں ہو رہے۔ قرآن و شواہد کے مطابق سعودی حکومت اور شیطانی طاقتیں ان کی آمدیں روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں، مگر رب کے حکم کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ دوستو، بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی تو ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے نام و نسب کے سلسلے میں مستند روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پہ مشابہ ہوگا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، محمد اور احمد، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام یا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بنی اولاد سے ہوں گے، اس بارے میں اختلاف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دونوں کی نسبت جمع کیے ہوئے ہوں گے، اور اس میں یہ ایک ظاہر ترین بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ والد کی طرف سے حسن ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ آپ کو مشہور لقب مہدی اور غیر مشہور لقب جابر، جبیرہ سے ناکی جبر سے، اور کنیت ایک قول کے مطابق ابو القاسم ہوگی،
اور نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفطر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوخ کر کے بیان کیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت باسارت مدینہ منورہ میں ہوگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی اور بڑی سیاہ اور آنکھیں والا ہوں گے، اور اگلے دو دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا اور لمبی ستوانی ناک ہوگی، تو کندھے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہوگی، اور خروج کے وقت ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاہ ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا، جس میں ایسی روحانی بندش ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے لے کر ظہور مہدی تک کبھی نہ پھیلایا جا سکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے جو ان کے مخالفین کے چہروں اور کولوں پر مارتے ہوں گے۔ ظہور کے وقت ان کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی، بلکہ سید بن مزنجی نے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بہت سی علامات ذکر کی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تائید و تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سا افغن ہوگا، جس میں ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی کہ یہ مہدی علیہ اللہ کے خلیفہ ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ حضرت مہدی علیہ السلام ایک خشک باز زمین میں بانس گاڑیں گے تو وہ اسی وقت سرسبز ہو برگ و بار لانے لگے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں سے مطالبہ کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھ سے فضا میں اڑتے پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ ان کے سامنے آ کے گرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے دل غنی ہو جائیں گے اور زمین کثرت سے اپنی برکتوں کا ظہور کرے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے۔ جس طرح دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹ گیا تھا، اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈے لشکروں سمیت نمودار ہوں گے اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ تو دریائے فراق پہ کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ان کے ظہور کے وقت ایک روشن دمدار تارا نظر آئے گا۔ ان کے ظہور کے وقت اور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ اگرچہ سائنسی نقطہ نظر سے اور ماہرین فلکیات کے نزدیک ایسا ممکن نہیں، لیکن مشرق کی طرف سے ایک ایسی بہت بڑی آگ 3 یا 7 دن تک مسلسل ظاہر رہے گی۔ شام کے حرم رستہ نامی زمین میں دھسا دیا جائے گا اور خراسان کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل دریائے فراق سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ جب لوگوں کو اس کی خبر ہوگی تو اس کے حصول کے لیے دریائے فراق کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں پر 3 آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فراق پر سونے کے پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکروں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان تینوں لشکروں کے درمیان اس قدر شدت قتال ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل ہو جائیں گے۔ سعین کے مطابق جو شخص اس وقت وہاں حاضر ہوگا وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔ دوستو، علامات قیامت کا ظہور ہو رہا ہوگا، بے دینی عام ہوگی، کفر عام ہوگا اور سب ملکوں میں نصارہ کی عملداری ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر ہوگی کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھڑا سکیں۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، تو اس زمانے میں جو ابدال ہوں گے وہ سب حضرت مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض لوگ جھوٹ موٹ بھی دعویٰ مہدی ہونے کا شروع کر دیں گے۔ تو الغرض حضرت مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے اور حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو زبردستی گھیر گھار کر ان سے حاکم بننے کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت میں آسمان سے ایک آواز آئے گی جس کو سب لوگ جتنے وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور جو آواز یہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، یعنی حاکم بنائے ہوئے مہدی ہیں۔ دوستو، امام مہدی کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ جب آپ کی بیعت کا کچھ قصہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجی مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی جائیں گی، کیونکہ شام، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے
اور بھی عربوں کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو جب مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی تو اس وقت ایک شخص خراسان سے حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے واسطے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کے سردار کا نام منصور ہوگا، اور راہ میں بہت سے بددینوں کی صفائی کرتا چلا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے نصارہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے، اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے، فتح حاصل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹیں گے، بس سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ تو صرف تھوڑے سے مسلمان بچیں گے، جنہیں لے کر حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن پھر اس طرح کا قصہ ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر واپس آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو آخر کار چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر کافروں کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہ رہے گا۔ تو اب حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھالیں گے اور سب فوجیں روانہ کریں گے، اور خود سارے کاموں سے نبٹ کے قسطنطنیہ فتح کرنے چلے جائیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں میں سوار کر کے اس شہر کے فتح کرنے کے واسطے تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کے فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر کے باآواز نعرے بلند ہوں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کی دیوار گر جائے گی، اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کر دیں گے، اور خوب انصاف اور قاعدے سے ملک کا بندوبست سنبھال لیں گے۔ بیعت سے لے کر اب تک کے 6 یا 7 سال کی مدت گزرے گی کہ حضرت امام مہدی یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے کہ ایک جھوٹی خبر مشہور ہو جائے گی کہ یہاں کے بیٹھے ہو، وہاں شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے۔ اس خبر پر امام مہدی علیہ السلام شام کا سفر کریں گے اور ترکی کے حال کے واسطے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو اطمینان ہو جائے گا اور سفر میں جلدی نہ کریں گے۔ اطمینان کے ساتھ درمیان کے 7 ملکوں کے بندوبست کے دیکھتے بھالتے اور ان ملک شام پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر وہ تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل پڑے گا، اور دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا۔ اول شام اور عراق کی درمیان سے نکلے گا اور دعوت نبوت کرے گا، پھر اصفہان پہنچے گا، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع ہو جائے گا۔ اس طرح بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا، اور ہر جگہ سے بہت سے بددین اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب داخل آ کے قریب ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا، اور وہاں بھی فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے، سب کے سب زلزلے کے ڈر سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں کوئی بزرگ ہوں گے جو دجال کے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا، اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ اب تو میرے خدا ہونے کے قائل ہوتے ہو؟ تو فرمائیں گے اب تو یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ وہ پھر ان کو مارنا چاہے گا، مگر اس پر کوئی بس نہ چلے گا، اور وہ ان پر کوئی چیز اثر نہ کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام کی پہنچے گا۔ جب دمشق کے قریب ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں پر پہرے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا۔ مؤذن اذان دے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کی طرف والے مینار پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے، یعنی سیڑھیاں لگا کر نیچے آئیں گے، اور کان دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل کرے گا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزریں گے، اور 49 برس کی عمر میں امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال اپنی طبعی موت سے ہوگا۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں دفن کریں گے۔ بلکہ ملک ظہور امام مہدی سے پہلے ایک عام علامت ابن حجر ہاشمی یوں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ایک ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا وہ مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا،
یعنی کہ امام جعفر سے یہ روایت ہے کہ جنہوں نے فرمایا ہے کہ امام آخر کے آنے سے پہلے ماہ سفر میں ایک ستارہ نظر آئے گا جس کا نام کب شفا ہوگا۔ یہ تب بھی نظر آیا تھا جب طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا، اور تب بھی ظاہر ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تب بھی ظاہر ہوا تھا جب فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو رہا تھا۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا، تو اب 2061 میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ 1986 میں یعنی 1406 ہجری میں یہ ستارہ زمین کے پاس اس طرح گزرا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب کی جانب سفر کیا تھا، اور یہ 1981 اور 1982 میں نظر آتے چاند پر اور سورج گرہن کے بعد ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک عام واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر حج کریں گے اور کسی امام کے بغیر اکٹھے ہوں گے، اور حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور مینار میں جنگ شروع ہو جائے گی، بہت سے لوگ قتل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا، جسے یہودی اور عیسائی بار بار اپنی کتابوں اور صحیفوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ انجیل میں اسے حق و باطل میں فرق کرنے والا بڑا معرکہ کہا جائے گا۔ تو مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو مجدد قرار دیتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام مجدد ثانی ہوں گے، مطلب وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ دین کو بالکل دوبارہ اسی طرح قائم فرمائیں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قائم کیا تھا۔ اس بات کا تعین مشکل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کا ظہور مغرب سے ہوگا، اور کچھ کے مطابق ان کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ احمد اور داؤد میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلافات کا شکار ہو جائے گی۔ ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پناہ لینے والوں میں بیت اللہ کی پناہ لے گا، ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی زمین میں دھنس جائے گا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام کا کعبہ میں طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر ان کے ہاتھ سے لڑنے والا مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کی طرف رخ کرے گا، لیکن مکہ سے کچھ فاصلے پر ہی زمین میں دھنس جائے گا۔